सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर आंखों में चुभन हो रही है और सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी शुरू हो गई है, बाकी ठीक हूँ। सर बिल्कुल, ये मामलात जो हैं, जो हमें कहा गया था और लग रहा था और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बयानात जारी हुए कि जी स्मॉग जो है उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ज़रा प्रीएम्प्टिव था, थोड़ा जल्दी इस चीज़ को हमने कर लिया, बयान दे दिया पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि आज के दिन, कल के दिन जो रिकॉर्ड्स कायम किए हैं लाहौर ने, जो हर साल करता है लाहौर खैर से कायम, कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो आलूदगी फ़ज़ाई वो लाहौर कायम करता है, और अभी दिल्ली तक बात नहीं पहुँची। वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर फिर जब दवा का रुख चेंज होएगा तो उस तरफ चली जाएगी। जी बिल्कुल, उसमें वैसे दिल्ली के भी शायद कंट्रीब्यूशन हो थोड़ी, क्योंकि अभी वहाँ पर दिवाली गुजरी है और हवा मेरे ख्याल में इस तरफ की है। तो जिन दिनों में दिवाली थी दिल्ली टॉप कर रहा था, और अब वो जब ख़त्म हुई है तो अब लाहौर ऊपर आ गया, यानी कि पटाखे पटूखे जो है उन्होंने भी काम खराब किया। सर दूसरा, शादमान के इलाके में लाहौर में 661 तक हाईएस्ट पॉइंट जो है गया है, यानी कि 500 का जो थ्रेशोल्ड है क्रॉस हो गया। पिछले कुछ दिन से 200, 250, 300 तक जा रहे थे मामलात। तो ये सारा कुछ जो है ये ऑब्वियसली इंडिकेट कर रहा है, जो पिछले साल भी हमने देखा था, जो पिछले साल हमने सफ़र किया था, कि हज़ारों तक तादाद गई थी AQI की, और जिनके पास वो मीटर थे जो उस कैपेसिटी से ज़्यादा रीड भी कर सकते हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट ने इस एक साल में क्या काम किया है वो हमारे सामने। उसके अंदर उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दिखाई गई है, वो उन्होंने बड़े बड़े जो उनके कैनन्स हैं, जो शायद वेपर जो है रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में, और उसके तहत वो कहते हैं जी कि 70% जो है तक इसके आपको रिलीफ मिलता है उस इलाके के अंदर। अब सवाल ये कि क्या ये जो कैनन्स हैं जितने भी हैं, ये EPA जो हमारी बनी है उसके अंदर क्या ये काफ़ी हैं एक पूरे लाहौर शहर को कवर करने के लिए? एक सवाल ये है। दूसरा, इसके ऊपर कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब ये हतमी भी नहीं है, ये कुछ ग़ालिबन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स हैं कि जी इससे जो है मज़ीद स्मॉग भी बढ़ सकती है। अब ये ज़ाहिर है क्योंकि ये अनकन्फर्म्ड किस्म की चीज़ें, तो इसको हम फेस वैल्यू पे बिल्कुल नहीं लेंगे, बट फॉर नाउ पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि चीज़ें जो हैं वो हम काबू कर रहे हैं, लेकिन जो AQI लेवल्स हैं वो बात इससे बरक्स कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखें वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी जब पंजाब गवर्नमेंट ने इस तरह के दावे किए थे कि काबू पा लिया गया है, तो कैसे पा लिया गया है, क्योंकि जो कॉजेज़ हैं वो कॉजेज़ तो एड्रेस किए ही नहीं गए। मतलब एक अलहदा मसला है कि यहाँ पर सैलाब आ गया और इंडिया में भी सैलाब आया, और बहुत सारी जो ज़मीन थी वो काबिल काश्त नहीं रही, और जब वो काबिल काश्त नहीं रही तो उस पर आग लगाकर पिछली फसल को निकालने की ज़रूरत नहीं रही। तो ये एक चीज़ थी जो कुदरती तौर पर हो गई। उसके अलावा अगर आप बात करें तो मतलब जो गाड़ियों से, बाइक से जो धुआं निकलता है उसके बारे में क्या किया हमें नहीं पता। अगेन वो एक EPA स्टिकर्स लगे थे गाड़ियों पे, लेकिन अगेन हमें उसका नहीं पता कि जिनकी गाड़ियाँ अनफिट टू ड्राइव थी उनके साथ क्या हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि बाइक्स और रिक्शास पर तो अभी वो आए ही नहीं थे, शुरुआत शायद कर रहे हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज़ ये है कि अब वो तो शुरुआत कब करनी थी ना, अक्टूबर में तो आ जाती है स्मॉग, मतलब आप कह लें कि इस दफ़ा 15 दिन लेट आई है, आ तो गई है। अच्छा, वो जो आपका किल्न का था, जो आपकी इंडस्ट्री का था, उसके बारे में क्या इन्होंने किया? मतलब अगेन मैंने तो कोई डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर एक्चुअली क्या किया है। मतलब अगर कुछ किया है डिस्क्रीटली और हमें नहीं बताया तो हो सकता है या हमारी नज़रों से नहीं गुजरा, हालांकि 1-2 अखबार तो हम रोज़ के पढ़ते ही हैं। अच्छा, सो अब ये जो जहाँ तक जिक्र है ना, ये बड़ा कॉस्मेटिक सी चीज़ है, जो वाटर कैनन या वाटर गन जिसको कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये कोई तारीख़ में पहली मर्तबा नहीं हो रहा। ये चाइना भी अप्लाई कर चुका है और ये 2017 में इंडिया भी ट्राई कर चुका है, और ये ऐसे नहीं है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है। ये जो आपका पोल्यूटेंट का जो साइज़ होता है PM10, ये उसमें इफ़ेक्टिव है, क्योंकि बड़ा पार्टिकल होता है, तो जब उसमें वेपर मिलता है तो वो उसको बिठा देता है। लेकिन जिसको हम स्मॉग कहते हैं क्लियरली वो है PM2.5, वो इट इज़ अ वेरी फाइन पार्टिकल, तो उस पे ये इफ़ेक्टिव नहीं है, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़, जो ये बात कही जा रही है जिसका आपने जिक्र किया है कि इस तरह की भी रूमर है कि स्मॉग बढ़ सकती है, वो ये है कि जब वो फाइन पार्टिकल में मिलता है मिस्ट, तो उसका जो एक केमिकल रिएक्शन होता है उसके नतीजे में
وہ زیادہ ہو سکتی ہے یا وہ جتنی ابھی صحت کے لیے خراب ہے اس کی نوعیت اس سے بڑھ سکتی ہے. سو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ پر اب یوز نہیں ہوتی. سو کیونکہ PM10 میں یہ افیکٹو ہے، سو بہت سارے ممالک کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر کنسٹرکشن سائٹس ہوں وہاں پر آپ ان کو یوز کریں، یہ افیکٹو ہے کیونکہ کنسٹرکشن کے نتیجے میں جو مٹی گھٹا ڈسٹ فیکٹر ہے وہ کیونکہ موٹا پارٹیکل ہوتا ہے، یہ اس کے خلاف بہت افیکٹو ہے. لیکن PM2.5 جس کے میٹرز لگائے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں بھی ہیں، اس کو یہ کچھ نہیں کرتا. اور سوری ایک بات آپ کی میں بیچ میں کاٹ گیا، وہ یہ کہ ایک اور بھی رومر ہے، اگین کنفرم کر سکتا ہے کوئی، کہ یہ جو گاڑیاں ہیں جو کہ یہ کیری کر رہی ہیں کیننز، یہ شاید ڈیزل ہیں. سو یہ بھی ایک، اگر یہ بات درست ہے تو پھر یہ بھی ایک تنقید ہے اس سارے پروجیکٹ کو لے کر. بالکل ہے سر. اور دیکھیں اس وقت جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں ان کا جو آپ نے ذکر کر دیا، اب پتہ نہیں وہاں کیننز ڈپلوائے کیے گئے ہیں نہیں، بٹ میں نے شہر کے اندر بہت جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے EPA اپرووڈ اس کے معاملات ہیں کنسٹرکشن کے. تو میں چلے بینیفٹ دے دیتا ہوں حکومت کو کہ انہوں نے شاید وہاں پہ ٹیمیں بھیج کے ان کی دیکھا ہوگا کہ جی مٹی کٹا اور جو انوائرمنٹلی جو ذرا نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے وہاں مینیج کیا نہیں، کیونکہ ان کے اوپر لکھا ہوا EPA اپرووڈ. اب یہ ایک سوال ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن کے اوپر پہلے سے کوئی لگائی ہے چیزیں اور وہ کر رہے ہیں، تو یہ مجھے اس کی ڈیٹیل ایگزیکٹ نہیں پتہ، کیونکہ ظاہر ہے کنسٹرکشن ایک پرائیویٹ عمل ہے. اب ان سے پوچھا تو نہیں جا سکتا جا کے کہ جی انہوں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں. EPA والوں سے خیر ہم نے کوشش کی تھی، میں نے کوشش کی تھی کہ پوچھوں کہ جی آپ کیا کیا کنسٹرکشن سائٹس پہ کرتے ہیں، تو بڑی ویگ سی باتیں تھی ٹو بی ویری فیئر کہ جی وہ کچھ آپ کو پروٹوکالز دے دیتے ہیں اور آپ کر لیں تو آپ کو EPA اپرووڈ مل جاتا ہے. لیکن میں مان لیتا ہوں ان کی بات کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کیا ہوگا. دوسرا سر دیکھیں میں حکومت کے اوپر آج بالکل تنقید کرنے نہیں بیٹھا. دیکھیں جو ٹو لٹل ٹو لیٹ والی بات جو ہے نا وہ اس کے اندر اپلائی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک ایکسٹراڈنری قسم کی چیزیں ہیں. اب ہم ماضی کو بھول جائیں، فرض کریں کہ جی ماضی میں جو چیزیں کی ہیں اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ جو، اور اس کے اوپر میں اپنی بات نہیں کرتا، جو ہمارے ایک ریگولر گیسٹ ہیں جو کہ ادھر ہی ہمیں آگاہ کرتے ہیں تمام معاملات سے، رافع عالم صاحب جو ہیں، وہ تو سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ برک کلنز بھی چھوڑ دیں، آپ فصل کی جلنا بھی چھوڑ دیں، وہ کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں، لیکن مین جو ہے وہ ہے پور فیول. وہ پور فیول جو ہے وہ گاڑیوں میں جاتا ہے، اس کی ایمیشنز جو ہیں وہ غلط آتی ہیں اور نقصان دہ آتی ہیں. تو گاڑیاں جو ایمٹ کر رہی ہیں اور موٹر سائیکلیں اور رکشے اور دیگر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے باعث جو ہے یہ معاملہ زیادہ بگڑ گئے ہیں. تو اس سال تو ہم نہیں کر پائے. یہ انہوں نے بتایا تھا کہ جی ایک ریفائنری کو اگر آپ نے ایک یورو 5 جو لیٹسٹ سٹینڈرڈ ہے اس پہ لانے کے لیے $1 بلین جو ہے وہ لگانا پڑے گا. تو وہ ریفائنریز تو نہیں لگا رہی. $1.2 بلین کا تو بھی IMF کا لون اپروو ہوا ہے. تو یہ تو آؤٹ آف دا کویسچن ہے کہ کوئی اتنے پیسے جو ہے ریفائنری کے اندر لگائے گا. اور اس کی کوئی اور حل ہے نہیں اس کا کہ ہم اپنے فیول کو بہتر ریفائن کریں اور اس سٹینڈرڈ تک لائیں. جو سٹینڈرڈ ہمارے پاس ابھی ہے اس سے معاملہ حل نہیں ہو رہا. سو پوائنٹ از، اور ہم نے آنے والے ہفتوں میں انفارچونیٹلی اس کے اوپر بہت بات کرنی ہے. رافع صاحب کو ہم پھر بھی بلائیں گے، لیکن اس کے اندر میرے خیال میں ریپیٹیٹیو باتیں بہت زیادہ ہوں گی کیونکہ موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ ان چینجڈ ہیں. ہم ان کے نئے اقدامات جو ہیں ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، وہ واٹر کیننز ہو جائیں، وہ EPA کی اپنی جو کوششیں ہیں، کاوش ہے، اس کے اوپر بات کر لیں. لیکن اگین بات وہی ہے کہ یہ کیا اس معاملے کو مکمل طور پہ حل کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. جی بالکل. دیکھیں وہ جس طرح سے رافع عالم صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ لاہور کا یا پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کابل سے لے کے کلکتے تک کا مسئلہ ہے. تو آپ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو واقعی اس طرح سے کرٹیسائز تو نہیں کر سکتے کہ تم نے فزیکلی کیا عمل کیا اس کو روکنے کے لیے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریفائنریز کو اگر پاکستان میں 4 یا 5 ریفائنریز ہیں تو $5 بلین تو صرف انہی کو چاہیے ٹھیک کرنے کے لیے، جو کہ پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں. صرف 2 چیزیں ہیں جس میں آپ گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو کاسمیٹک قسم کی چینجز کی جاتی ہیں جیسے واٹر کیننز اور اس پہ وکٹری لیپ لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ تھوڑی سی تنقید کر سکتے ہیں کہ جی مطلب شاید ادھر پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں تھی، یا اگر خرچنے کی ضرورت تھی بھی تو اس پہ اتنے وکٹری لیپ لینے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری اور بہت اہم چیز یہ کہ ہمیں بالکل اندازہ ہے پاکستان کن مسئلوں میں درپیش ہے، اس میں معاشی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر بزرگ، جوان، بچہ، امیر، غریب جس سے افیکٹ ہو رہا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ 3-4 مہینے سال میں کیسے پوائزنس گزریں گے.
تو جو انٹرنیشنل دنیا سے اپیل ہے فار فنڈس ٹو ٹیکل دس وہ ہم نہیں دیکھتے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی امریکہ سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کس نوعیت کے ہو رہے ہیں, چائنا سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں کس نوعیت کے ہو رہے ہیں, اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اعلیٰ حکمران ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, ان سے کیا بات چیت ہو رہی ہے, ان سے کیا نئے معاہدوں پہ سائن ہو رہا ہے. لیکن اس چیز کے اوپر انسسٹنس کہ گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, اس کے نتیجے میں ہونے والی اسموگ سے ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں, ہماری زندگیاں کم ہو رہی ہیں, تو اس کے اوپر کچھ کریں, ہمیں پیسے دیں, آپ کی وجہ سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا 2008 سے 2025 آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ورسٹ افیکٹڈ ایئرز ہیں نا اسموگ کے لحاظ سے. اس سے پہلے کیا ہماری پریکٹسز ڈیفرنٹ تھیں؟ کیا ہم بہتر فیول یوز کرتے تھے؟ کیا ہماری ای پی اے اس سے پہلے بہتر کام کرتی تھی؟ کیا ہماری انڈسٹریل ویسٹ اس سے پہلے زیادہ بہتر تھی نہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی بارشیں سردیوں میں بھی ریگولرلی ہوتی تھیں, جن کی وجہ سے اے کیو آئی نیچے رہتا تھا. اب وہ اگین کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کے پاس سردیوں میں ایک بڑا سٹریچ آتا ہے جس میں بارش نہیں ہوتی, جس کے نتیجے میں اب آپ کو اتنی سنگین اسموگ کا سامنا ہے. سو یہ ہے, اگر آپ گریٹر اسکیم آف تھنگس دیکھیں گے تو یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے, اور کاز ہم نے نہیں کیا. تو اس کے لیے جو انٹرنیشنلی فنڈز ریز کرنے ہیں, ہم اپنے اعلیٰ حکمرانوں کی اس کے لیے ایفرٹ کم دیکھتے ہیں. سر دیکھیں, میں صرف چھوٹا سا ایک مثال دوں گا, اس کے بعد ہم اگلی خبر پہ چلتے ہیں. کہ آپ کی میٹنگ ہو جائے کسی بڑے آدمی سے, کوئی سرکاری ہو یا کوئی بزنس مین ہو, جو آپ اس کے پاس جب جاتے ہیں نا اور آپ کو بڑی مشکل سے میٹنگ ملتی ہے, تو آپ اپنا مین جو کام ہے آپ وہ کہہ کے آتے ہیں کہ یہ فلانی چیز کرتے ہیں. لیکن انسانی فطرت ہی ایسے کہ جی میری ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی ہے, وہ جو ایک اور چیز ہے جو اس کے پرویو میں ہے, یا وہ شخص جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ یہ کام میرا کرا دے گا, اب وہ بھی سائیڈ میں نا اٹھتے چائے کی پیالی ختم ہوتے آپ وہ کہہ جاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اور چیز تھی تو کائنڈلی وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو کیا ہم یہ بھی ایفرٹ جو ہے نہیں کر پائے؟ مطلب اتنے بڑے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے ان پاسٹ فیو منتھس, دنیا کے عظیم ترین لیڈران سے, اور جن کا اگین کنٹریبیوٹری جو رول ہے ہماری پولوشن کے اندر اور ہماری کلائمیٹ چینج کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. تو کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب وہ اٹھے ہوں کہ جی فرض کریں آپ نے کوئی منرلز کی بات کی ہے, یا آپ نے کوئی بڑا کوئی ڈیفینس کے معاہدے کی بات ہوئی ہے, یا آپ کی کسی بھی چیز کی بات ہوئی ہے, ایسی بڑی چیزیں ہوئی ہیں نا, تو اس کے اندر اٹھتے یہ بات اگر چھیڑ دیتے تو اگلا بندہ اس میں یہ کہتا ہے کہ یار چلو یار وہ تو ایک چیز ہے جو لانگ ٹرم ہوگی, لیکن شارٹ ٹرم میں یہ جو آخری والی بات یہ بندہ کر کے, کیونکہ مجھے بھی اس سے کوئی نہ کسی قسم کا کام ہے, تو اس کے اوپر چلے ہم ان کو نا تھوڑا بہت کچھ ریلیف دے دیتے ہیں. تو میرا ذہن جو ہے نہیں مانتا کہ انہوں نے نہیں کی ہوگی, لیکن ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں کی, تو یہ غلط بات. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم تو میٹنگ میں موجود نہیں تھی, ہو سکتا ہے ضرور انہوں نے کی ہو, لیکن یہ والی بات خبروں کی زینت بھی نہیں بنی. تو اب دیکھیں, چاہے انہوں نے بات نہیں کی, چاہے ہمارے اینڈ سے ہم صحافیوں نے اس بات کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, جو بھی ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے, اور یہ زیادتی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ضرورت یہی ہے, اسی بات کی ہے کہ اس کے اوپر بات شروع ہو, اور اس بات کو سب سے پہلے تو سمجھا جائے کہ نقصان ہو کیا رہا ہے. آپ کی میری چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے بچوں کی زندگیاں چھوٹی ہو رہی ہیں, اس سے زیادہ سنگین کوئی بات ہو نہیں سکتی. سر چھوٹی ہو رہی ہیں, اور دیکھ لیں میں آپ کو آج چلیں ادھر بیٹھے آپ کو ایکسکلوسیو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ اس وقت تمام آپ کے سرکاری کا تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ حتمی طور پہ سرکار خود بتاتی ہے, پرائیویٹ اسکولوں میں اس وقت جو ان کے مالکان ہیں وہ بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ونٹر کے جو آپ کے ہاف ایئرلی ایگزامینیشنز ہیں ان کو آپ نے پیچھے لانا ہے. آپ نے سکولنگ کا جو اس وقت ابھی چھٹیاں کچھ ہوتی ہیں پرائیویٹ سکولز میں 1-2 ہفتوں کی, وہ شاید وہ نہ دیں سلیبس کور کرنے کے لیے, اور آگے اسموگ کی انٹیسپیشن میں شاید وہ چھٹیاں جو ہیں کلب کر دیں ان کو. تو یہ ساری باتیں آج کے دن جو ہیں آپ کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو کنفرم کر کے بتا رہا ہوں. اور یہ ان کا, کیونکہ حکومت نے اپنا سائیکل نہیں چینج کیا, یہ پرپوز ہوا تھا جی کہ آپ ونٹرز جو ہیں ان کو سمر ویکیشن کے اندر تبدیل کر دیں اور سمر میں پورا آن رکھیں تاکہ اسموگ کے اندر جو تعلیمی دن کم ہوتے ہیں وہ ان کو کور کیا جا سکے. تو سکولز جو ہیں وہ خود اس چیز کو کر رہے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ اس کے نتیجے میں تمام لوگوں کا جو ایک نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا. دیکھیں وہ آپ نے کچھ تو انتظام کرنا ہے نا کہ بچے اگر اسکول نہیں جا رہے تو وہ کہاں ہوں گے, اگر وہ گھر پہ ہوں گے تو ان کو گھر پہ کوئی چاہیے بڑا جو ان کی لک آفٹر کرے. مطلب آپ اگر پیرنٹس دونوں کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی ایک کو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. سو یہ پورا اس کی وجہ سے جو آپ کی صحت خراب ہوگی وہ تو ہوگی, معیشت کا پہیہ رک جائے گا. سو یہ مطلب اگر یہ ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے نا تو پھر میرے خیال میں کوئی اور چیز, مطلب دیکھیں نا جو سیلاب ہے وہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے, حالانکہ اس کی ڈیوسٹیشن اس سے بہت زیادہ ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ایئرلی اکرنس ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی پولیٹیکل ٹرموائل ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایئرلی اکرنس ہے. آپ کے کوئی مطلب اس سے ہٹ کے کوئی لیٹ لون معیشت کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایئرلی اکرنس ہے. یار یہ تو 2018 سے 2025 آج 7 سال ہو گئے ہیں, یہ ایئرلی اکرنس ہے. سر بالکل بالکل ہے. اور دیکھیں دوسرا اس کے اندر جو آپ نے ورکنگ پیرنٹس نا, وہ بڑی ایک سنجیدہ گفتگو ہے, سنجیدہ نقطہ ہے اس کے اندر, کہ اب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سکولز یہ فیصلہ کریں گے کہ جی ہم اس وقت نا بچوں کو سکول بلانا سیف نہیں ہے تو آپ آن لائن آ جائیں. آن لائن تعلیم جو ہے وہ ایک بیکار چیز ہے معذرت کے ساتھ. میں بڑا اس پہ نا, میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, صرف میں اوروں کا نہیں کہہ رہا. میرے خیال میں بچے کی ایک سرٹن ایج, کسی بھی ایج پہ اس طرح تعلیم فراہم کرنا جو ہے اٹ ڈزنٹ ورک. کارپوریٹ سیکٹر میں تو یہ ہٹ ہے کہ جی آپ آن لائن زوم میٹنگ کر لیں. اسکول میں بچے جو ہیں وہ اس سے نہ صرف سیکھنے کا عمل جو ہے ختم ہو جاتا ہے بلکہ ان کو ڈیٹرمنٹ پہنچتا ہے. سر یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اندر ہم ہیں, اس کے اوپر ہم زیادہ آج بات نہیں کرنا چاہتے کہ بچوں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم نے اس کے اوپر مزید ڈسکشن کرنی ہے. ہم کچھ ایکسپرٹس کو بھی اس کے اندر انوالو کریں گے جو یہ والی خاص طور پہ بات ہے کہ تعلیم پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور بچوں کی صحت پہ. ہم ایکسپرٹس بلائیں گے اس کے اوپر یقین بات کریں گے. ابھی ہم نے جانا ہے ایک بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں. سر ایسے ہے کہ ہم نے کل کے دن بھی لیسکو کے اوپر بات کی. جو لیسکو کی وہ تو ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں چلا گیا نا, جو وہ انٹرنیٹ ہی کاٹی جا رہے تھے. لیکن سر ایک اور سر بڑا لیسکو نے سر اپنا ایک ویژن پیش کیا, اور وہ یہ ہے کہ جو معاملات تعمیراتی معاملات ہیں ان کے, جس کے اندر ساری انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے اور جگہ جگہ پہ درخت بھی کٹ رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو شٹ ڈاؤنز جہاں پہ ہو رہی ہیں, جہاں پہ آپ پورا ٹرانسفارمر اور گریڈ بند کر لیتے ہیں, اس کے اوپر ہو یہ رہا تھا کہ لیسکو کے کچھ جو افسران ہیں وہ غائب ہو جاتے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں, اور اس لیے اس سے وہ بڑے پریشان تھے کہ لوگوں کو وہ تلاش کر رہے ہیں اور لوگ موقع پہ نہیں ہیں. اور یہ اس کے لیے تو سر بڑا انکشاف ہوا ہے. انہوں نے کیا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسلی جو آپ کے ایکس سی این لیول ہیں, ایس ڈی او لیول ہیں, اور باقی جو سینئر کچھ لوگ ہیں وہ اپنی لائیو لوکیشنز شیئر کریں گے کہ آپ شٹ ڈاؤن جب ہو رہا ہے تب بھی موجود ہیں, اور تعمیراتی جتنے کام ہیں ادھر بھی آپ موجود رہیں گے. اور اس چیز کی تصدیق کرنی پڑے گی اب آپ کو تھرو لائیو لوکیشن اور لائیو میسیجنگ, کہ آپ میسیج کر کے یہ بتائیں گے کہ جی میں یہاں پہ موجود ہوں. تو سر آپ لیسکو کے دفتر کے اندر اس وقت گوگل میپس کی لائیو لوکیشنز بھی چلیں گی, اور سر دیگر تعمیراتی کام جہاں چل رہے ہیں ان کے ساتھ سیلفیز کہ جی میں یہاں پہ موجود ہوں. تو سر یہ لیسکو نے یہ حل نکالا ہے اس مسئلے کا کہ لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کو رکھنے کا آن پوائنٹ یہ طریقہ ہے. اس کے اندر ایک ظاہر ہے ایک بحث یہ بھی چھڑتی ہے کہ جس کو انہوں نے ایڈریس بالکل نہیں کیا کہ یہ لوگ کام چھوڑ کے جا کہاں رہے ہیں اور جا کیوں رہے ہیں. یہ زیادہ میرے خیال میں ضروری سوال ہے جس کا جواب ہمیں چاہیے. جی دیکھیں, میں اچھا قدم ہے لیکن اس میں ایک دو مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جب یہ خبر بتائی تو مجھے اس سے پہلے اس کا اندازہ تھا کہ ایسا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں ذاتی طور پر اس پہ سے گزر رہا ہوں کہ آپ کو کل بھی میں نے اشارہ دیا تھا کہ ایک ہمارا میٹر جل گیا, جس کے بعد نیا میٹر لگ گیا. تو ہم اب یہ اس بات کو کافی مہینے گزر گئے ہیں اور ہم اپلیکیشنز بار بار دے رہے ہیں کہ جی وہ فورینزک اس میٹر کا کروا کے ہمیں بتا دینا کہ کتنے یونٹس استعمال ہوئے تھے. وہ فورینزک کی رپورٹ نہیں مل رہی اور بار بار ڈرایا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ یونٹس تھے, اور اس کے نتیجے میں اکثر زیادہ یونٹس لگا کے بھیجے جاتے ہیں کہ ہم اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. خیر لانگ سٹوری شارٹ, جب ہم نے کہا جی کہ وہ آپ رپورٹ کیوں نہیں دے رہے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جس نے رپورٹ تیار کی تھی اس کی اب پوسٹنگ ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کسی اور کو وہ دے کے گیا ہوگا. تو ہم نے کہا وہ میٹر ریڈر سے
بات کر دیں کہ جو فی الحال ریڈنگ ٹھیک نہیں لے رہا, انہوں نے کہا وہ تو ویسے ہی چھٹی پہ ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ ریڈنگ پھر کس طرح آئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا کام کسی اور کو دے کے گیا ہوا ہے. سو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ لیسکو کو کے علم میں نہیں ہے, اور ظاہر انہوں نے ابھی اسٹیپ بھی لیا ہے, لیکن یہ زیادہ شاید افیکٹو ہوتی اگر یہ رپورٹ جو ہے, یہ لائیو لوکیشنز جو ہیں, یہ لیسکو کے بجائے نیپرا کو جا رہی ہوتی. کیونکہ اگین میرے جیسے لوگ, اللہ کرے میں غلط ہوں, میں تو لیسکو سے تمام جو ہے نا امید کھو بیٹھا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آؤٹ سورسنگ والا کام ہے, یہ ظاہر ایک ڈیوائس کے تھرو ہی ہو رہا ہے نا, تو جس شخص نے اپنا کام ہی فرائض ہی کسی اور کو سونپ دی ہیں, وہ اپنی ڈیوائس بھی اس کو پکڑا دے گا. سو آئی ایم اگین ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہ انہوں نے کوئی ایسا بھی سسٹم بنایا ہے کہ جس شخص کے نام پر ڈیوائس ہے, جو شخص ذمہ دار ہے وہ کام کرنے کا, وہ خود ہی اس ڈیوائس کو آپریٹ کر سکتا ہے, وہ آگے کسی اپنے رشتہ دار کو نہیں دے سکتا. جی سر, ایسی ایپس تو موجود ہیں جو کہ لائیو لوکیشن آپ کی سینڈ کر دیتے ہیں, مطلب آپ کو گوگل کا آسرا لینے کی صرف ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے وہ آپ کے فون سے پھر ٹارگیٹڈ ہیں کچھ. اس کے اندر ویسے یہ ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جی جو ڈفرینٹ فیڈرز ہوتے ہیں ان کی ڈفرینٹ ٹیمز ہوتی ہیں, اور پھر اگین ڈفرینٹ جو اس کو پھر چھوٹا چھوٹا کرتے رہیں تو آپ ڈفرینٹ ٹرانسفارمرز, آپ ڈفرینٹ لوکیلٹیز جو ہیں ان کے اپنے ایکس سی این ایس ڈی اوز وغیرہ ہوتے ہیں, تو فیڈرز کے بھی اسی طرح ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کے تحت کہا کہ جی جو اس سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے اوپر شاید, اب اس کے اندر یہ تفصیلیاں موجود نہیں ہیں کہ کون سی ایپ اور کس ٹیک کا استعمال کر رہی ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ لیسکو سے ہم امیدیں ساری جو ہیں وہ توڑ بیٹھے ہیں اور ختم کر بیٹھے ہیں, تو شاید اس کے اندر جو ٹیک بھی یوز ہو رہا ہو وہ اس نوعیت کا نہ ہو. آئی ہوپ ہو اور اس سے بہتری آئے, کیونکہ دیکھیں جو شٹ ڈاؤن والی بات ہے نا, کیونکہ تعمیراتی کام جب بھی ہوتے ہیں کہیں پہ تو وہاں پہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب شٹ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ علاقہ جو ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہے 7, 8, 9 گھنٹے. اب وہ لوگ جو ہیں, ایک تو کنزیومر اینگل آگے, جی کسٹمرز جو ہیں وہ فون کر رہے ہیں اپنے جو بل پہ ایکس سی این اور ایس ڈی اوز کا نمبر ہے, اور وہ عموماً اپروچبل نہیں ہوتے, اور اگر وہ اس سائٹ پہ موجود ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اپروچبل نہیں ہے. تو ایک تو یہ کام بھی ٹھیک کریں کہ بھئی آپ بتا دیں, یا تو جب لیسکو والے ہی یہ بتا دیں کہ جی اس دن اس ایریا میں یہ ایکٹیویٹی. جیسے آپ دیکھ لیں آپ کے جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان کی ایک اچھی عادت بن چکی ہے کہ وہ آپ کو ایک ٹیکسٹ میسج کر کے بتاتے ہیں جی کہ اس ٹائم سے اس ٹائم ہم نے کچھ سسٹم اپ گریڈیشن کرنی ہے. آیا وہ کوئی تعمیراتی کام نہیں اس طرح سے نہیں ہے, وہ سافٹ ویئر کی کچھ چیز ہوتی ہوگی جن کو ان کے لیے ضروری ہے کرنا, لیکن وہ بتاتے ہیں اس ٹائم سے اس ٹائم آپ کا ڈیبٹ کارڈ نہیں چلے گا, آپ کی آن لائن ٹرانزیکشن نہیں چلے گی, آپ کو نا پتہ ہوتا ہے. تو سملرلی لیسکو یہ کرنے کے بجائے یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں نا انفارمیشن دے دے کہ یا ہم ان کی ویب سائٹ پہ نہیں جانا چاہتے, ہم وہاں پہ ڈھونڈنا نہیں چاہتے جو ان کے نوٹسز ہیں یا جو بھی وہ جاری کرتے ہیں چیزیں, آپ ہمیں بتا دیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم بند ہے. اگر آپ کو اس ٹائم کے بعد کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس ٹائم سے تو بند ہے نا, وہ تو آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگر کرنا پڑے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ فون کریں اور آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اس کو ون اپ کر دیں. آپ لیسکو والے جو ہے اپنے اوپر سے یہ سردرد اتار دیں, آپ عوام کے ہاتھ میں یہ ٹول دیں, کیونکہ عوام کے پاس کافیوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ جی ادھر کام ہو رہا ہے, آپ کے گھر کے یا آپ کے کمرشل بلڈنگ کے ادھر کام ہو رہا ہے, تو ہم پھر وہاں چلے جائیں گے اور وہاں پہ ہم پوچھ لیں گے جی کون انچارج ہے یہاں پہ, اور اگر وہ شخص نہیں ہوگا تو پھر ہم کمپلین کر دیں گے اس کی. مطلب سر یہ اصل میں ہونا اب یہ پڑے گا کہ لیسکو کے معاملات حل بھی نہ, یہ عوام کا مینڈیٹ بنتا جا رہا ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے. جی بالکل, میں تو اگین ناٹ این ایکسپرٹ آن دس ان دس فیلڈ, لیکن اب جس طرح نیپرا نے کچھ دن پہلے 2.5 کروڑ روپے کا میرے خیال میں جرمانہ بھی کیا ہے لیسکو کو بری کلیکشن کے اوپر, تو میں تو اس پہ بھی سوچ رہا تھا کہ مطلب آپ ایک سرکاری ادارے کو اگر جرمانہ کر رہے ہو تو سرکاری ادارے کی کوئی اپنی جیب بھی ہوتی ہے, یا وہ جرمانہ ہمیں ہی پاس آن ہو جانا ہے. سو اگین بہت ہی برے حالات ہیں, جتنی جلدی پرائیویٹائزیشن کی جائے اتنا بہتر ہے. اس کے اگین میں اور آپ خود جو ہے وہ تھوڑے سے اس کے اگینسٹ تھے کہ جی پہلے جن ڈسکوز کی کلیکشن اچھی نہیں ہے ان کو پرائیویٹائز کریں, لیکن سرکار ان ڈسکوز کو پہلے پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی ہے جن کی کلیکشن اچھی ہے. اگین اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ظاہر ہے برے کلیکشن والا کوئی ڈسکو کیوں لے گئے پرائیویٹ اینٹی, تو ٹھیک ہے آپ اچھے سے ہی آغاز کر دیں, اب بس بیچیں. سرکار کے بس کی بات نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو شاید یہ ٹھیک ہوگا, سرکار نہیں کر سکتی. بالکل سر. اور اگین یہ بجلی کے معاملات جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں جس کے اندر ایک بہت بڑا جو انکشاف ہوا ہے آج سے کچھ دن پہلے, وہ یہ کہ جی جو سولر کی اوور یوزنگ ہے
یعنی کہ آپ نے اگر اپنا 20 کلو واٹ کا یونٹ لگایا ہوا ہے اور جب آپ کی نیٹ میٹرنگ ہوئی تو آپ اس کو 40 پہ لے گئے یا 50 60 80 پہ لے گئے جو جیسے بھی ہوتا ہے تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا. سوال میرا وہی ہے کہ یہ ہر سال 2-3-4 مہینوں بعد یہ خبر آتی ہے کہ جی ہم بس کریک ڈاؤن کیسے کریں گے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میٹر ریڈرز کو اپنا ہی بندہ آؤٹ سورس کر دیتا ہے کام, تو گھروں پہ چھاپے پڑیں گے, چھتوں پہ جا کے لوگ دیکھیں گے, یا یہ بلز کے اندر یہ جیسے کہا جا رہا ہے بلز کو دیکھ کے ہم اس کو نا ریورس کیلکولیٹ کریں, وہ کر نہیں سکتے. ایک گھر ہے جس میں 20 کلو واٹ لگا ہوا ہے یا 40 لگا ہوا ہے لیگل, اور وہاں پہ رہتے ہیں 2 لوگ, تو وہ تو ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ بجلی جنریٹ کر کے دیں گے اور واپس کریں گے, وہ انلیگل تو نہیں ہے نا. اور ایک گھر ہے جس میں 25 بندہ رہتا ہے اور انہوں نے انلیگلی 40 لگایا ہوا ہے, اور وہ جو ہے یونٹس پھر بھی تھوڑے سے کم کر رہے ہیں, تو آپ ان کو پینلائز نہیں کریں گے جو لیگل ہے, لیکن جو لیگل ہے ان کو پینلائز. یہ کیسے ہوگا اس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اور سیکنڈلی اگر تو آپ نے یہ چیز بجلی کی فراہمی درست نہ کی, لوڈ شیڈنگ کم نہ کی, یا صحیح ٹائم پہ جو یہ زیادہ جو 8-8 گھنٹے کی ہر ہفتے میں ایک دن جاتی ہے بتی, تو لوگ جو ہے وہ کریٹو سلوشنز نے کو بتا رہا ہوں کہ بیٹریز کا جو سٹرکچر ہے وہ دنیا بھر میں چینج ہو رہا ہے. آنے والے چند دنوں میں, چند سالوں میں کہہ رہے ہیں, چند مہینوں میں سوری, یہ معاملہ جو ہے یہ ایزی ہو جائے گا. لوگ بیٹری کر لیں گے, پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیسکو کی. پھر یہ ہو جائے گا کہ ہم کہیں گے جی ہمیں ڈسکو کی ضرورت ہی نہیں. جی بالکل, جو تو ہے نا آن گریڈ سسٹم, اس میں تو چلیں آپ بنا کے دے رہے ہیں اور وہاں سے لے رہے ہیں تو بل دے کے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر کسی نے بیچ میں بیٹریز بھی انسٹال کر لی ہیں تو میرے خیال میں مشکل ہے ڈٹرمن کرنا صرف بل دے کے کہ اس بندے نے کیپیسٹی سے زیادہ لگایا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ کیپیسٹی آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہو؟ کون کہتا ہے آپ کو کہ 10 مرلے میں جو یوزیج ہے وہ 7.5 kV ہے؟ مطلب اگین وہ بھی ریوزٹ ہونے کی ضرورت ہے, سبجیکٹیو ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب لوگ اتنا سولر لگا رہے تھے, آپ کو بھی مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ کا گریڈ اتنے سولر کے لیے تیار نہیں تھا, تو لوگ جب آپ نے پرمیشن دی تھی, آپ نے ٹیکس لیا تھا, آپ نے گرانٹ سائن کی تھی یورپ کے ساتھ, تو جب لوگ لگا رہے تھے تو آپ اپنا انفراسٹرکچر ساتھ کے ساتھ کیوں نہیں ڈیولپ کر رہے تھے؟ سو اگین یہ اتنے سارے مسائل ہیں. اب آپ پینلائز کرنا چاہتے ہو ان لوگوں کو کہ جو لگا رہے ہیں, جنہوں نے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لیا, ان کا کیا کرنا ہے؟ سو جو ادھر امیر تھا وہ ہمیشہ زیادہ فائدے میں رہے گا, جو غریب تھا وہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا. اگین ان کو یہ مطلب یہ آنسریبل ہی نہیں ہے ہمیں. اس سے بہتر ہے پرائیویٹ سیکٹر ہو. مجھے لگتا ہے پرائیویٹ سیکٹر پھر بھی آنسریبل ہوتا ہے, سرکار تو بالکل نہیں ہوتا. بالکل سر. اگین لیٹس ویٹ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کب تک اس قسم کی چیزیں کریں گے اور کب تک پرائیویٹائزیشن کریں گے, تب تک عوام جو ہے اور کنزیومر جو ہے سفر کرے گا. ہم جاتے ہیں بریک کے اوپر. سی یو آفٹر بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر آپ کو پتہ ہے سر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں سر, اور یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ آتے ہیں جاتے ہیں, کچھ ہو جاتا ہے. بڑے سالوں سے ہم نے یہ نوٹس کی ہے کہ ہماری صحافتی ذمہ داریاں جو ہیں, ہم نے نا کچھ محکموں کے اداروں کے ٹرینڈز جو ہیں ہم نے پکڑنے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے. سر آپ کو بہت مبارک ہو سر, ہماری جو پنجاب پولیس ہے انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے سر. وہ سر جو اونچی موسیقی لوگ سنتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کا ٹرینڈ جو ہے یہ ایک نیا سر لانچ ہوا ہے. اب تک سر میں یہ آپ کو نا یہ نہیں بتا رہا کہ مہینوں سے چل رہا ہے کچھ, یہ میں کچھ 5-6 دنوں کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چوتھا اریسٹ ہو چکا ہے سر. اور جو چوتھا واقعہ ہے سر یہ سر بیسکلی سر بلند گانے سننے پر گزرے یہ آیا ہے سر اکاڑا میں سر ہوا ہے. ایک پتوکی میں ہوا تھا, یہ اکاڑا میں ہوا ہے. چوتھا واقعہ ہے کہ اونچے پنجابی فحوش گانے جو ہیں ان کے اوپر اریسٹ کر لیا گیا ہے اس شخص کو. اس سے پچھلا جو واقعہ تھا وہ پتوکی کا تھا جس کے اندر پنجابی تھے گانے, میڈم نور جہاں گانے تھے, یہ تو زیادتی, اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور وہ اپنی دکان میں سن رہے تھے. اب سر یہ ایک بڑی کرٹیکل بحث ہے جس کے لیے میرے خیال میں اور مارکیٹ میں کوئی شخص اور کوئی ہے نہیں, آپ کو مجھے سر اس کو سیٹل کرنا پڑے گا اور ہمارے پاس اس کو کرنے بھی کچھ 7-8 منٹ ہے. سر بالکل, وہ دیکھیں جو پتوکی والا واقعہ ہے وہ تو ایک نائی کی دکان پہ ہوا. اب نائی کی دکان پہ تو آپ کو پتا ہے کہ موسیقی جو ہے اس کا بڑا اہم عنصر ہے. تو اب جہاں تک بات ہے کہ آواز اونچی کتنی تھی اور وہ جو ہے ارد گرد کے لوگ کتنے دکانوں والے تنگ ہو رہے تھے, اب ظاہر ہے یہ ہم وہاں پہ موقع پہ تو موجود نہیں تھے, ساتھ والوں نے ضرور رپورٹ کی ہوگی جس کے نتیجے میں پولیس آئی. مجھے اس میں 2 چیزیں لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اگر ساتھ والے تنگ ہو رہے ہیں تو یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے, لیکن
ایک تو بہت اونچی آواز کا ہونا لوگوں کو تنگ کر سکتا ہے. دوسرا جس طرح سے آپ نے میڈم کے گانوں کی بات کی, تو میڈم کے گانے خاص طور پہ جو 80 کی اور 90 کی دہائی کے ہیں ان کی کوئی ماسٹرنگ اچھی نہیں ہوئی ہوئی, سو شرل ہے تھوڑے وہ شرل ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے بھی جس طرح آپ زیادہ تر جب ٹریول کریں نا تو لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, جیسے آپ کہو پاکستان تو وہ آگے سے کہتے ہیں نصرت فتح علی خان. سو میڈم جو ہے وہ بالکل نصرت فتح علی خان جتنا بڑا ہمارا جو ہے نا اثاثہ ہے, لیکن ان کی اپریسیشن پوری دنیا میں ویسے نہیں ہے, اور اس کی صرف وجہ میری نظر میں یہی ہے کہ ان کے گانے ری ماسٹر ہونے کی ضرورت ہے, جو کہ سرکار کو ہی کرنے پڑیں گے. پرائیویٹ اینٹی نہیں کر سکتی کیونکہ کسی نہ کسی کا کاپی رائٹ ہوگا, اس میں مسئلہ بن جائے گا. سرکار اگر خود آ جائے بیچ میں اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اس کے حق میں نہیں ہوں سر. اگر سرکار اس کے بیچ میں آ گئی اور میڈم کا تمام باڈی آف ورک جو کہ جس کے اندر ایک گانا بھی میرے خیال میں آپ اس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے یا اس کے اوپر فحاشی کا کسی قسم کا نہیں لگا سکتے الزام, لیکن گورنمنٹ نے ڈھونڈ لینا ہے اور صرف میڈم کا باڈی آف ورک جو ہے نا وہ ٹینٹ ہو جائے گا. اس لیے میرے خیال میں جو اس چیز کو جن کے پاس یہ اختیار ہے فی الحال, جو ان کے اہل خانہ ہی ہوں گے جو موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے کون کون ہے, جو یہ شاید یہ چیز کرتے ہی نہیں ہوں گے کہ جی, اور وہ شاید خود بھی نہیں کر رہے اور ان کو بھی نہیں کرنے دے رہے, اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ جی انہوں نے کہنا ہے کہ یار فلانی چیز ٹھیک نہیں ہے سر. لیکن اس کے اندر بنیادی جو بات ہے کہ سر اب پولیس جو ہے اب اس میں بڑی سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے اور بڑا کیس ٹو کیس اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جیسے یہ جو اوکاڑے والا واقعہ ہے کہ جی آپ نے کہہ دیا جی کہ اونچے بھی تھے, پنجابی بھی تھے اور فوش بھی تھے. اب یہ تین مختلف چیزیں ہیں. اونچے کتنے تھے اس چیز کو کون ڈٹرمن کر رہا ہے, پنجابی چلے تھے کس قسم کے پنجابی تھے, پنجابی گانے تو کینیڈا میں بھی بن رہے ہیں, پنجابی گانے تو امرتسر میں بھی بن رہے ہیں, پنجابی گانے یہاں بھی بن رہے ہیں. اور پھر فوش تھے, اس کے اندر کون سا اس کا جو ایلیمنٹ تھا, کون سا لیرک ایسا تھا جس نے فحاشی کی. یہ اس کو نا سر کرٹیکلی اینالائز کرنا پڑے گا, ورنہ سر یہ آپ سمجھ نہیں رہے سر, یہ معاملہ سر یہ بڑا سر گیٹ بن جائے گا یہ سر. جی بالکل, دیکھیے دکانوں کی بات ایک طرف, ابھی جو انہوں نے گاڑیاں روکی جو تیز گانے چلا رہی تھیں, رکشہ روکا, اب وہ ایک موونگ آبجیکٹ ہے, اس کی وجہ سے وہ سٹیٹک تو ہے نہیں, اس کی وجہ سے کوئی ایک سیٹ آف پیپل نہیں تنگ ہو رہا, وہ مختلف لوگوں کو تنگ کرتا ہوا گزر رہا ہے. تو اس پہ کوئی علیحدہ قانون ہونا چاہیے. ابھی وہ جو گجرانوالہ میں واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک شخص کو گرفتار کیا ہے, وہ اونچی آواز میں سن رہا تھا کہ مینوں ستی نوں جگا کے آپ سون لگائیں اے کی ظلم کمان لگائیں. اس میں کیا پرابلمٹک ہے سر؟ اگین سر وہی جس طرح آپ نے کہا نا, ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گانا بنانے والے میں مسئلہ ہے, گانا سننے والے میں مسئلہ ہے, یا گانے کو غلط انٹرپریٹ کرنے میں مسئلہ ہے. کیونکہ مطلب ہم ہر چیز کو شہوت انگیز کونوٹیشن کیوں دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس بندے نے کسی کو جگایا ہو کہ پنکھا سلو کر دو, اور جب وہ سلو کیا ہو تو اتنی دیر میں وہ سو گیا ہو. خود کیوں نہیں کیا اس نے پنکھا ٹھیک؟ سر میرا اس سے یہ اختلاف ہے. سر ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ جی چائے بنا لاؤ, تو جتنی دیر میں چائے بن کے آئے گی وہ سو گیا ہو. دیکھیں سیکسسٹ چیز ہے. اس کو ایسے کر لیتے ہیں سر کہ فرض کر انہوں نے اٹھایا اس لیے ہو کہ جی میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہے, اور وہ طبیعت ہو خراب گیس کی وجہ سے, اور جیسے ہی وہ اٹھی ہوں دوائی لے کے آئی ہوں بیٹھی ہوں تو ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا, وہ سو گئے ہو سر. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی پرابلمٹک چیز تو نہیں ہے نا. یہ تو میرے خیال میں ہر گھر میں کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا. تو اس کو سر ہمیں نا اگین کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا, اور آپ نے اصل میں اس شخص کی انٹینٹ پہ جانا ہے کہ یار آپ یہ گانے لگا کیوں رہے تھے, یا آپ پھیلا رہے تھے معاشرے میں. یہ تو نہیں ہو سکتا وہ کہ یار میں تو اپنی پرسنل کنزمپشن کے لیے, آپ مجھے بتا دیں کہ اتنے ڈیسیبل پہ کیس نہیں ہوگا, اس سے اوپر آپ جائیں گے تو پرچہ ہو جائے گا. تو چلے یہ سمجھ آتی ہے بات, اور یہ یہاں پہ ہو چکا ہے ایک اور طریقہ کار سے. تو مائی کوسچن از کہ آپ نے چوتھے یہ کر لیے, تو اس کو سے یہ ٹرینڈ بن رہا ہے. اب یہ جو آپ کا لاؤڈ سپیکر ایکٹ ہے, یا وہ جو بھی اسے کہتے ہیں والیوم ایکٹ, جو بھی اس کا نام ہے, اس کے اندر سے تھوڑے سے کوئی لوگ بٹھائیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر سے, جو پروڈیوس کر رہے ہیں پنجابی گانے, ان سے بھی تو بات کیجئے. جی بالکل سر, دیکھیں وہ آپ کا جو لاؤڈ سپیکر ایکٹ ہے اس میں تو ظاہر ہے بنیادی مسئلہ وہ ہیٹ سپیچ کا آ جاتا ہے نا. اب جو بندہ میڈم کے گانے سن رہا ہے وہ تو محبتیں بانٹ رہا ہے, تو اور آپ اگر اس میں ایک کوئی ڈائریکٹیو بنا دیں گے نا کہ جی آپ اتنے ڈیسیبل تک یہ گانا سن سکتے ہیں اور اتنے تک یہ سن سکتے ہیں, اور آپ کا سسٹم
ऐसा होना चाहिए, उसमें एम्प ये लगा हो, प्री ऐसी हो। देखिए लोगों की एजुकेशन हो जाएगी। इसी तरह उनको मतलब वो आप देखें कि अगर हर घर में से एक साउंड इंजीनियर पैदा होना शुरू हो जाए इसी के नतीजे में, तो ये मतलब इकोनॉमी का पहिया चलेगा इसमें। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को बीच में होना चाहिए। मतलब आप अगर पुलिस का कोई रिफॉर्म करना चाहते हो तो चोरों डाकुओं को साथ बिठाओ, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं। तो इसी तरह आप अगर ये कुछ साउंड के ऊपर, कोई गानों के ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो इसमें पंजाबी और फुहश गाने बनाने वाले साथ बैठेंगे, वो स्टेक होल्डर सर बिल्कुल बैठेंगे। देखिए सर, आप अगर क्रैकडाउन कर रहे हैं ऑन ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, तो जो पोल्ट्री बरादरी है सर, उनको अगर आप साथ मिला लेंगे तो ये काम आपका कितना आसान हो जाएगा। इसी के अंदर अगर आप जो हैं म्यूजिशियंस को, और जो मैडम के दौर में प्रोड्यूस कर रहे थे म्यूजिक या उनकी इंजीनियरिंग कर रहे थे उस चीज़ की, अगर वो उनमें से काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त हयात होंगे, आई एम श्योर, आप उनको बिठा लें बीच में कि जी आपका उस वक्त क्या माहौल था वहाँ पे, उस वक्त स्टूडियो में क्या चल रहा था जब ये गाना कंसीव हुआ, आपके लिए बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लोगों को सर, और ख़ास तौर पे एक ऐसे तबके के लोगों को जिनको आप अरेस्ट कर रहे हैं, जिन पे आपका हाथ पड़ता है, और चौथा केस इसका आ रहा है, ये ट्रेंड ना बन जाए। मैं तो सर इस चीज़ से, मैं इसके खिलाफ। जी बिल्कुल सर, आप देखें पहले ही मतलब लाहौर जैसे शहर में, जो कि शायद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ले दे के एंटरटेनमेंट ये है कि रोटी खा आते हैं। तो अब अगर कोई शख्स लुत्फ अंदोज होना चाह रहा है किसी भी शहर में, उस पर भी अब कदगनें लगनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सारे डायरेक्टिव्स जो है ना, ये बड़े क्लियरली आए कि कौन सा गाना कितने स्पीकर पे, किस लेवल पे, किस लोकेशन पे सुना जा सकता है। बाकी और वरना ये कि एक गाना अगर बन गया है तो आपने कोई ऐसी लिस्ट तो अभी तक बनाई नहीं कि ये गाना बैंड है, ठीक है, तो सुनने वाले को क्या पता है कि मैंने ये नहीं सुनना था। तो ये एक इस पर तफसीली काम करने की जरूरत है, तफसीली काम होना चाहिए सर। मैं तो ये दिन नहीं देखना चाहता कि जब एक शख्स दफ्तर से निकला है, थका हारा, सारे दिन का काम करता हुआ, और उसने अपने गाड़ी की ऑडियो सिस्टम में एक गाना ऊंचा करके सुना है काम डाउन होने के लिए, और सामने से डॉल्फिन ने काट लिया उसको कि जी आप बहुत ऊंचा सुन रही है, तो सर ये दिन मैं नहीं देखना चाहता। बिल्कुल सर, हम चाहते ही नहीं कि कोई पुलिस वाला किसी को भी काट के ओवरटेक करके सामने से आके रोके। बड़ा हम पुरसुकून जिंदगी चाहते हैं, और उसके लिए मौसीकी बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मौसीकी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आप प्लीज इसको ट्रेंडिंग ना करें, लीनियंट रहें सर। बाकी इजाजत लेते हैं, टाइम खत्म हुआ हमारा। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।